जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दर्शकबिन तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। मुस्लिम समुदायको धर्म, सांस्कृतिक वेशभूषा, रीतिरिवाज तथा हिजो र आजको सामाजिक वातावरणसँग जोडिएको कार्यक्रम पैगाम मुस्लिम लिएर म प्रस्तोता मोहम्मद जियाउल हक उपस्थित भएको छु। यो कार्यक्रम विभिन्न भाषाभाषीलाई मध्यनजर गर्दै नेपाली र हिन्दीमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम हो। यसै सिलसिलामा आज हामीले आफ्नो स्टुडियोमा पुनः एकपटक निम्त्याएका छौँ हजरत मौलाना कारी शरीफुल कादरी साहबलाई। उहाँ खतिब व इमाम जामा मस्जिद नेपालगञ्जका हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला। खुशामदीद कहते हैं आपको अपनी स्टूडियो में। शुक्रिया जी, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रसूल का करम है। माशाअल्लाह। एक इमाम साहब, आज हम अहम मौजू को लेकर के एक बार फिर आपसे रूबरू हुए हैं जी जिसका मौजू हमने लिया है नमाज जनाजा, जी जो कि आज की बहुत अहम मौजू है। जी जी तो इसको शुरुआत कुछ इस तरीके से करते हैं कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। जी। तो सबसे पहले ये नमाज जनाजा क्या है? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। नमाज जनाजा जिसके ताल्लुक़ से आपने सवाल किया जी, यह नमाज जनाजा क्या है? अल्लाह का मुक़द्दस कुरान हमको ये दर्स दे रहा है जी, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जी, हर नफ्स को, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। बेशक। एक न एक दिन इस दुनिया से हर किसी को जाना है। जी, तो जब इंसान इस दुनिया से रुखसत होता है जी, तो उसके लिए, जी, मोमिन के लिए नमाज जनाजा होती है। जी, मोमिन या मोमिना, जी, मर्द औरत, जी, बच्ची बच्चा, जी, सबके लिए नमाज जनाजा है। यहाँ तक कि अगर बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही ख़त्म हो गया, जी, उसके लिए भी नमाज जनाजा है। ये भी हुक्म है कि बच्चा, अगर बच्चे की आधी विलादत हुई है जी, और ये लोगों ने देखा है कि अभी बच्चा जिंदा आ रहा था जी, ज़मीन जी, पर, जी, पूरा पैदा होते ही उससे पहले जी, उसका इंतकाल हो गया, जी, तब भी उसकी नमाज जनाजा है। यूँ कह लिया जाए कि ये जिंदगी का आखिरी नमाज कह लिया जी जाए जी जी, इसकी। जिंदगी की आखिरी नमाज है। जी, और नमाज जनाजा दुआए मगफिरत है। जी, माशाअल्लाह। इसको कब और कैसे पढ़ा जाता है मौलाना साहब? इसको इंतकाल के बाद जी, सबसे पहले तो गुस्ल दिया जाएगा, जी, कफन दिया जाएगा। गुस्लो कफन के बाद जी, जी, नमाज जनाजा पढ़ना ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब ये है जी, कि बस्ती के एक शख्स ने अगर नमाज जनाजा पढ़ ली जी, तो सब मरीज़ ज़िम्मा हो गए। जी, खबर होने के बाद किसी एक ने न पढ़ी, जी, ऐसे ही उसको दफना दिया, तो सब के सब गुनाहगार होते हैं, तो क्योंकि जैसे- फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ किफ़ाया है। जी। जी। जैसे इसका तरीक़ेकार उम्मत मुस्लिमा को कब से मिला? ये कब से? ये तरीक़ा जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम लेके आए, जी, इस्लाम की दावत दी, जी, तो फिर वहीं से ये नमाज जनाजा का तरीक़ा शुरू हो गया। जी, उससे पहले तो लोग ऐसे ही, क्योंकि ज़माने जाहिलियत में जी, कुफ़ार और मुशरिकीन तो ऐसे ही जी, दफन कर दिया करते थे या जला दिया करते थे। बहरहाल मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा राइज़ फरमाया, जी, ताकि लोग इकट्ठा होकर जी, जनाजा के लिए, मरने वाले के लिए दुआए मग़फ़िरत करें।
جی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سارا طریقہ کار بتایا جی ہم جی لوگوں کو۔ جی تو یہ جیسے نماز جنازہ کیا ہے، جیسے آپ نے ابھی بتایا نا، یہ فرض، سنت، واجب یا فرض کفایہ، تو اس کا اور تھوڑا سا وضاحت آپ۔ ہاں فرض کفایہ ہے جی نماز جنازہ، وہ تو بتا دیا میں نے کہ جی فرض کفایہ ہے، جی کسی ایک شخص نے پڑھ لیا جی جی تو سب بری ذمہ ہو گئے، سب کے سب اس ذمے سے ساقط ہو گئے، اور اگر کسی نے نہ پڑھا تو سب کے سب گناہ گار ہو اچھا، گئے۔ اس نماز میں جیسے اور بقیہ نماز جو ہوتی ہے پانچ وقتہ یا اور دیگر نماز میں جی جو فرض واجبات یہ سب ہوتے ہیں نا، تو اس میں بھی کوئی فرائض وغیرہ ہیں؟ جی ہاں جی فرائض ہیں۔ نماز جنازہ میں 2 فرض ہیں، جی 4 تکبیریں کہنا، جی قیام کرنا۔ جی بیٹھ کے اگر نماز جنازہ پڑھی جی تو نماز جنازہ ادا نہ ہوئی، جی اگر 4 تکبیر سے کم تکبیر کہی جی تو فرض ادا نہیں ہوا، زیادہ کہہ دیا تو فرض ادا جی نہیں ہوا۔ 4 تکبیر فرض ہے اور قیام فرض ہے۔ جی تو یہ اب جنازے کی نماز سے پہلے جو ایک طریقہ کار ہے، جنازہ کو یہ غسل دینا کیا ہے؟ غسل دینا واجب ہے، واجب ہے یہ؟ جی ہاں جنازہ کو غسل دینا واجب ہے۔ جی میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال مقدس ہوا جی جی تو اس میں کچھ لوگوں نے یوں کہا کہ بغیر غسل کے، کیونکہ سرکار تو معصوم ہے، جی بے شک، اس میں کوئی شک ہی بے نہیں، شک بے شک اس میں کیونکہ انبیاء کرام سب کے سب معصوم ہیں۔ جی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی پیغمبران اسلام جی دنیا میں تشریف لائے، جی سب کے سب معصوم ہیں، بے عیب ہیں، جی بے گناہ ہیں۔ جی بے شک معصوم کہا جاتا ہے بے گناہ کو۔ آج کل لوگ عموماً جی کوئی کہیں کسی کا انتقال ہوا، 10 سال کا بچہ ہے، 8 سال کا بچہ ہے، 7 سال کا بچہ ہے، جی جی تو اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ معصوم بچے کو مار دیا۔ جی جی کہیں کسی نے قتل کر دیا، کہیں کسی نے جرم کر دیا جی تو کہتے ہیں معصوم کو مار دیا۔ جی حالانکہ معصوم ہر کسی کے لیے نہیں بولا جاتا، معصوم کا لفظ صرف انبیاء کرام یا فرشتوں کے بارے میں، جس سے خطا ملائکہ کے ممکن نہ بارے ہو، میں۔ جس سے جی خطا جی ممکن نہ ہو۔ جی جی اور میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو معصوموں کے امام ہیں، جی بے شک تو لوگوں نے مشورہ کیا، کہا آپ معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، تو اس لیے غسل نہ دیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، غسل دیا جائے گا، جی کیونکہ غسل واجب ہے، جی اور میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا گیا۔ ماشاء اللہ یہ مرد یا عورت جو غسل کے بعد ان کو جو آخری کپڑا دیا جاتا ہے، جس کو کفن کہتے ہیں ہم لوگ، تو اس میں کیا مطلب ایک ہی انداز سے ہوتا ہے کہ فرق ہوتا ہے؟ نہیں، اس میں فرق ہے۔ جی جیسے کفن کے 3 درجے ہیں، جی ایک ضرورت، جی دوسرا کفایت، تیسرا سنت۔ جی ضرورت یہ ہے کہ اگر نہیں ہے جی جی کپڑا، جی وسعت نہیں ہے جی جی پورا کفن دینے کی، جی تو پورا جسم ڈھک جائے، جی اتنا ضرور ہے جی کہ پورا جسم بند ہو جائے اور ادھر ادھر سے سرہانے اور پائتانے باندھ دیا جائے، جی جی ایک ہی کپڑے میں لپیٹ دیا جائے جی مکمل، جی یہ ہے ضرورت۔ جی اور کفایت مردوں کے لیے 2 کپڑے جی اور عورتوں کے لیے 3 کپڑے، جی اور سنت مردوں کے لیے 3 کپڑے جی اور عورتوں کے لیے 5 کپڑے۔ یہ ہے جی اس میں اس طریقے سے کہ عورتوں کے مطلب 3 کیٹیگری آپ نے بتایا، جی 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 کہ اب وہ حالت حاضرہ کو دیکھتے ہوئے اگر ہے تو، جی جی لیکن سب سے بہتر کیا ہے اس میں؟ سب سے بہتر تو سنت ہے۔ جی جو وہ 3 کپڑے اور 5 کپڑے، جی جی اگر مؤثر ہے تو اس سے نیچے یا زائد نہ کیا جائے۔ جی جی تو اس کے جو وہ ہے کہ نماز میں، تو اس نماز میں لوگوں کی کوئی تعداد متعین ہے کہ کیا ہے؟ نماز جنازہ کے لیے جی جی نہیں، کوئی تعداد متعین نہیں ہے، اس میں تو جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ نماز جنازہ میں شرکت کر لیں جی جی اتنا ہی جنازہ مردے کے لیے بھی بہتر ہے جی جی اور پڑھنے والوں کے لیے بھی بہتر ہے۔ جی اس کا کوئی مقررہ وقت وغیرہ تو ایسا کوئی وقت پابندی؟ نہیں، کوئی وقت نہیں ہے، جی کسی بھی وقت جو ہے جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، جی بس اوقات مکروہہ جی جی جو ہے اس کے لیے ممانعت ہے کہ اوقات مکروہہ میں نہ پڑھی جائے، اور اس کے لیے جو ہے کوئی وقت متعین تو نہیں جیسے ہے۔ اوقات مکروہہ، اس کا بھی کچھ ہلکا سے وضاحت کر دیں ہمارے ناظرین کو، یہ پتہ چل اوقات جائے، مکروہہ جیسے زوال کا وقت ہوتا ہے دوپہر میں، جس میں عام نمازیں نہ پڑھا جائے، کچھ نہ کیا جائے جی اسے۔ جی، اور شام کے وقت سورج غروب ہوتے وقت جی جی جو ہوتا ہے،
وہ مغرب سے پہلے مغرب سے پہلے کا، جب جو ہے سورج میں جی جی جب سرخی آ جاتی ہے، جی، وہ غالباً 15-20 ہاں، منٹ کہا بس جائے، بس وہ بس وہی جو ہوتا ہے آخری وقت ہوتا جی ہے، آخری وقت، تو ان وقت کو نکال کر پھر ہاں کسی بھی وقت میں کوئی جی۔ وقت متعین نہیں ہے۔ اچھا، اس میں یہ صفوں کی کیا تعداد ہونی چاہیے؟ صفوں کی تعداد جیسے اس میں بہتر یہ ہے طاق عدد رکھے جائیں، جی 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے، جی 9 ہے، 11 ہے، جی۔ اس طرح سے صفیں ہوں تو بہتر ہے، افضل ہے۔ جی، جیسے آپ نے کہا فرض کفایہ، تو ایک شہر کا ایک شخص نے پڑھ پڑھ لیا ایک تو آدھا شخص، ہو گیا، جی جی۔ لیکن جو اب معاشرے میں کافی لوگ ہیں، 100-200 جتنے بھی تعداد ہاں، ہیں، جتنے بھی تو تعداد ان ہیں کی سب صف پڑھیں۔ ملانے کے لیے طاق جی، جیسے جی۔ 1 3 7 9 اب جہاں تک ممکن ہو ملا لیا جی، جائے، جی۔ اور جہاں زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، جی جو ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، وہاں تو صف متعین نہیں کی جا سکتی کہ کتنے صف کیے جائیں۔ جی جی بعض جگہوں پہ یہ 50 صف تو کہاں تک کہ کون گنتی کرے گا۔ جی جی صحیح، بعضوں میں دیکھا گیا ہے، جی 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 بڑے بڑے جو علماء کا انتقال جی، جی، ہوا جی۔ ہے تو ان میں 20 50 ہزار کا مجمع، جی جی اور ابھی دیکھ لیے بریلی شریف میں جو ہے تاج الشریعہ حضور کا، تاج الشریعہ جی، کا جی۔ وصال ہوا، کروڑوں کا مجمع، جی جی کروڑوں کا مجمع تھا۔ اب اس میں کون صف کہاں گنتی کون کرے گا جی جی کہ کتنے صف ہونے اچھا، چاہیے۔ یہ صف کے حوالے سے ایک کہا گیا ہے کہ جیسے نماز جنازہ میں جی جو پچھلی صف میں جو ایک اس کی فضیلت کچھ الگ ہے، جی جبکہ بقیہ نماز میں جو بھی اور نمازیں ہیں تو اس میں اگلی صف میں فضیلت بتایا گیا ہے، تو اس میں کیا ہے یہ؟ اس کی فضیلت یوں ہے جی کہ جیسے نماز میں امام جی کے قریب جی زیادہ ثواب ہے، جی اس کے لیے رکھا گیا ہے کہ اس نماز کے لیے لوگ دوڑیں، جی نماز پنجگانہ کے جی، لیے جی۔ لوگ اپنے وقت کو نکال کر پہلے مسجد میں پہنچیں، جی اور پہنچ کر امام کے پیچھے، امام کے قریب جی اپنی جگہ لیں، جی تاکہ ان کو زیادہ ثواب ملے۔ جی۔ زیادہ ثواب اس لیے رکھا گیا ہے جی جی کہ لوگ اجلت کریں وہاں پہنچنے میں، جی جی جلدی کریں۔ جی اور نماز جنازہ میں پیچھے والوں کے لیے اس لیے ثواب رکھا جی، گیا جی۔ ہے کہ جتنے زیادہ پیچھے صف ہو جائیں اتنے جی۔ بہتر ہے، اتنے افضل ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بشارت دی ہے۔ جی 7 صف تقریباً، جی، جی۔ غالباً 7 صف کے لیے بشارت دی ہے، 7 یا 5 کے لیے، کہ جس جنازے میں 5 یا 7 صف جی، ہو جائیں نمازیوں کی، اس کے لیے مغفرت کی بشارت ہے۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس لیے اب جب یہاں اگر جی زیادہ ثواب آگے والوں کو رکھ دیا جاتا تو سب آگے بڑھنے کی کوشش کرتے جی، کہ جی۔ بھائی تھوڑا اور کھسک لو، جی۔ پہلی ہی جماعت میں جگہ دے دو۔ جی جی تو اس کے لیے جو ہے جو فضیلت رکھی گئی نماز جنازہ میں، تاکہ لوگ پیچھے کی طرف زیادہ کوشش کریں رہنے کے لیے، کھڑے ہونے کے لیے۔ جی، تو اس کا یہ طریقہ کار بھی بتاتے چلے ہمارے ناظرین کو، جی۔ کہ جسے نماز جنازہ کا اب نیت کیسے کرنا ہے، جی۔ یہ ایک طریقہ کار بتا دیں آپ۔ ہاں، نماز جنازہ کے لیے نیت کرنا ہے۔ اب جو شرائط نماز پنجگانہ میں ہے، جی، جی۔ وہی شرائط نماز جنازہ میں ہے۔ جی پاک ہونا، جی۔ کپڑے پاک ہونا، جی۔ باوضو ہونا، جی۔ اور زمین کا پاک ہونا، جی ناپاکی کا جی، شائبہ جی، نہ ہو۔ جی۔ پھر وہاں سب بنا کے جب کھڑے ہو گئے جی۔ تو آگے ایک امام کھڑا ہوتا جی۔ ہے، امام ولی کی اجازت سے، جی جی وارثان جنازہ کی اجازت سے نماز پڑھاتا ہے۔ جی اب وہ جب نماز پڑھائے گا تو جی۔ نیت کرنا ہے، جی۔ سب کو نیت کرنا ہے، مقتدی ہو یا امام ہو۔ جی نماز پڑھتا ہوں میں اس جنازے کی، جی مع 4 تکبیروں کے، جی۔ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، جی۔ درود واسطے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، جی۔ دعا واسطے اس میت کے، جی۔ پیچھے اس امام کے، جو مقتدی ہوں گے وہ جی، کہیں گے پیچھے اس امام کے، جی۔ منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ جی۔ ب کانوں کی لو تک ہاتھ لے جا کے جی، جی۔ نیچے ناف کے نیچے باندھ لینا ہے، جی اور پھر ثنا پڑھنا ہے، جی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک جی۔ وتعالی جدک جی۔ وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ جی۔ اب یہ ثنا پڑھنے کے بعد جی۔ پھر تکبیر پڑھنی ہے، جی اللہ اکبر۔ جی۔ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، جی، جی، جی۔ ہاتھ تو عیدین میں اٹھانا جی، ہے، جی، جی۔ عیدوں کی نماز جی، میں، جی۔ اور نماز جنازہ میں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ بعض لوگ جی۔ جو ہوتے ہیں ایسے جی نا اہل، جی جی کم پڑھے لکھے، جی، جی۔ وہ سر اوپر اٹھا دیتے ہیں، جی۔ آسمان کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، یہ بھی جو ہے کرنا جائز نہیں ہے، جی۔ بلکہ منع ہے۔ جیسے نمازوں میں، 5 وقتہ نمازوں میں جی۔ آپ کو اپنے سجدے کی جگہ دیکھنا، ادھر جی۔ ادھر دیکھنا جی۔ حرام، ایسے نماز جنازہ میں بھی ادھر ادھر دیکھنا جی۔ حرام، نہ اوپر نہ نیچے، نہ ادھر نہ ادھر، نہ اوپر، صرف نیچے زمین پہ سجدے کی جگہ پہ نظر ہو، جی۔ اور اللہ اکبر زبان سے کہی جائے۔ جی
اب دوسری تکبیر کے بعد پھر آپ کو درود شریف پڑھنا ہے. جی اب یہاں ایک ذرا اپنے عقیدے کی وضاحت کرتا جی چلوں. جی آیت تو ہے نماز جنازہ کے لیے. جی جی نماز جنازہ کیا ہے؟ میت کے لیے دعائے مغفرت. جی آیت تو ہے اس کی بخشش کے لیے، خدا کی بارگاہ میں عرض کرنے جی کیا مولا کریم اس گناہگار کو بخش دے، جی اس کی بخشش کر کے جنت دے دے، جی جی اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. جی. آیت تو اس کے لیے ہیں، مگر ہمارا عقیدہ دیکھیں کتنا پیارا عقیدہ ہے. جی الحمدللہ. ہم اور آپ 5 وقتہ نماز کے بعد کھڑے ہوتے ہیں مدینے کی طرف رخ کر کے تو سلام پڑھتے ہیں آقا کی بارگاہ جی میں. جی جی بعض لوگ منع کرتے ہیں، جی. کیا کہتے ہیں؟ یہ شرک ہے. جی کہتے ہیں نا جی جی یہ شرک ہے، یہ لوگ مشرک ہیں، قبر پجوا ہیں، یہ شرک کرتے ہیں. جی جی مگر دیکھو وہی آج جنازہ کے سامنے کھڑے ہیں، جی جی ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، جی کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اس کی بخشش کر دے، اس کی مغفرت کر دے، جی اس کے گناہ معاف کروانے کے لیے آئے ہیں، جی جی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے جی ہیں. جی اللہ ہم اور آپ کو سب کو ذہن دے رہا ہے، ارے جنازہ کے لیے بخشش کی دعا تو بعد میں کرنا. جی تم جس کو شرک کہتے تھے، جی جس درود کو، جس سلام جی کو جی تم شرک کہتے تھے، جی. نیت باندھے کھڑے ہو، پہلے میرے نبی پہ درود پڑھ لو. سبحان اللہ. اگر نبی پہ درود نہیں پڑھو گے تمہاری کوئی بات سنی نہیں جائے گی، جی جی بخشا نہیں جائے گا، جی، صحیح. دعائے مغفرت نہیں قبول کی جائے جی گی. جی اب کھڑے ہیں مجبوراً، جی ثنا کے بعد، خدا کی ثنا کے بعد تو نبی کی نعت ہے ہی ہے، جی اللہ کی حمد کے بعد نبی کی تعریف ہے. جی بے شک. کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب تعریف اسی کے لیے ہے، جی. کسی کی تعریف ہی نہیں، سب تعریف اسی کے لیے ہے، کسی کی تعریف ہی نہیں. ارے جو ہم نبی کی تعریف کرتے ہیں وہ در حقیقت تو خدا کی تعریف ہے، بے شک صحیح. در حقیقت تو خدا کی تعریف ہے. بے شک. اگر ہم آپ کے اس صدری کی تعریف کرنے لگیں، جی. ٹوپی کی تعریف کرنے لگیں، جی جی تو آپ بہت خوش ہوں گے. جی. خوش ہوں گے کہ نہیں جی ہوں گے؟ جی جی. ارے بھائی میں تو صدری کی تعریف کر رہا ہوں، جی. میں تو آپ کے ٹوپی کی تعریف کر رہا ہوں، جی جی آپ کے پین کی تعریف کر رہا ہوں، آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ وہ پین کو، صدری کو، ٹوپی کو خوش ہونا چاہیے. جی. ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں، مگر آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے جسم سے وہ لگا ہوا ہے، جی آپ نے اس کو خریدا ہے، جی. آپ کی وہ چوائس ہے، پسند ہے، جی تبھی تو آپ خوش ہو رہے ہیں. جی جی ہم نے آپ کے کپڑے کی تعریف کی، آپ خوش ہو رہے ہیں. اللہ نے اپنے حبیب کو صلی اللہ علیہ تمام اختیارات، حسن و جمال، جی. جود و نوال، جی. فضل و کمال عطا فرما کے دنیا میں بھیجا. جی. جب ہم نبی کی تعریف کر رہے ہیں تو در حقیقت نبی کی تعریف نہیں، خدا کی تعریف ہو رہی سبحان ہے. اللہ. سبحان. تعریف ہم نبی کی کر رہے ہیں، خدا خوش ہو رہا ہے، جی بے شک. اللہ راضی ہو رہا ہے. تو ہم جو ہے نماز جنازہ میں بھی نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں، جی نماز پنجگانہ میں بھی پڑھتے ہیں، جی محفلوں میں پڑھتے ہیں، جی جہاں پہ ہم کو فرصت ملی، ہم کو وقت ہوا، ہم وہیں پڑھتے ہیں. جی میلاد شریف میں پڑھتے ہیں. جی. بعض لوگ منع کرتے ہیں اور شرک کے فتوے لگاتے ہیں. ان کو سوچنا چاہیے کہ جس کے لیے ہم شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، نماز جنازہ میں ہم اس کو کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں. جی بے شک. تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو مجبور ہو کر نبی پر درود پڑھتے ہیں، اور ہم الحمدللہ اللہ اکبر. جو سنی صحیح العقیدہ ہیں جی. وہ تو نبی پر مسرور ہو کے درود پڑھتے ہیں. الحمدللہ. تو نماز جنازہ میں پھر دوسری تکبیر کے بعد جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا ہے، جی اور وہ درود ابراہیمی سب سے بہتر ہے، جی کیونکہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی نام آتا ہے. جی اور آج بیان آپ نے جمعہ میں سنا ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام جی کا. جی جی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے کیسے جو ہے اپنی زندگی کو گزارا اور اللہ کی وحدانیت کا کیسے پرچار کیا ہے، جی. کیسے اعلان کیا ہے. جی جی کفر و شرک کے گڑھ میں جی. جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا کوئی نام لینے والا نہیں تھا، جی 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 وہاں پر بھی آپ نے جی خدا کی وحدانیت، جی اس کی توحید کا اعلان کیا ہے، جی. اور بتایا ہے اللہ واحد ہے، جی. وحدہ لا شریک ہے، بے شک. اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی کی بندگی کرنی چاہیے، اسی کے سامنے سر کو جھکانا چاہیے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی ہمارا معبود ہے. تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اس درود ابراہیمی میں آتا ہے. جی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید. جی. اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید. جی اتنا پڑھنے کے بعد جی. پھر تیسری تکبیر کہی جائے گی. جی. اللہ اکبر. جی. نہ ہاتھ اٹھایا جائے گا نہ سر اٹھایا جائے گا، تکبیر کہی جائے گی. پھر 3 تکبیر کے بعد پھر اب دعائے مغفرت کی جائے گی. جی اللہم اغفر لحینا
व मय्यतना जी। व शाहिदना व गायबना जी। व सगीरना जी। व कबीरना जी। व ज़करना व उनसाना जी। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम जी। व मा तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। माशाअल्लाह जी। ये है दुआए मग़फ़िरत जी। और दुआए जनाजा। जी। अब ये दुआए जनाजा पढ़ने के बाद फिर चौथी तकबीर कही जाएगी, अल्लाहु अकबर। जी। फिर दोनों हाथ खोल दिया जाएगा। जी। तकबीर कहने के बाद जी, जी। दोनों हाथ खोल दिया जाएगा। दाहिनी तरफ सलाम फेरा जाएगा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी। बाईं तरफ सलाम फेरा जाएगा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। काफी लोगों को देखा गया कि जैसे दोनों हाथ नहीं छोड़ते हैं वो लोग, ये पहले अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कहते हैं, फिर एक हाथ छोड़ते हैं। ऐसे उनको देखा इल्म है। नहीं जी, उनको इल्म नहीं है। अगर उनको इल्म हो जाए जी। और हमारे नाजरीन को जी न्यूज़ नेपाल इसके जरिए से जो हम नश्र कर रहे हैं, जी, जी। जो देखेंगे जी। तो वो इससे सबक हासिल करें कि दोनों हाथ छोड़ देना चाहिए, जी, जी। क्योंकि यही सुन्नत तरीका है। जी माशाअल्लाह। सलाम फेरने के बाद दोनों हाथ पहले चौथी तकबीर कहने के बाद दोनों छोड़ हाथ दिया छोड़ जाए। दें। जी। उसके बाद दाहिनी तरफ सलाम फेरें, फिर बाईं तरफ सलाम फेर लें। नमाज मुकम्मल हो जी, हो जी, गई। जी। अब उसके बाद दुआ मांग लें। जी। और दुआ तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अद्दुआउ मुखुल इबादा। जी बेशक। दुआ इबादत का मग़ज़ है। जी। जी। बाज़ लोग इसको भी मना करते हैं कि अब नमाज जनाजा या दुआ आई है तो फिर दोबारा दुआ की क्या जरूरत है। जी। अरे दुआ की जरूरत तो हर वक्त है। मेरे वक्त नबी तो दिनों रात दुआ मांगा करते जी थे, सही है बिल्कुल। और यहाँ दुआ से रोका जा रहा है। जी। बहरहाल अब दुआ करने के बाद नमाज जनाजा मुकम्मल हो गई। अब वो ले जाके तदफीन करना है। अब जैसे ये आपने बताया कि पहले सना पढ़ना है, फिर दुरूद इब्राहिम पढ़ा जाए, जी। और उसके बाद ये दुआए मग़फ़िरत की जो दुआ है, जी, जी। तो ये जो आपने पढ़ा ना, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यना व मय्यतना व शाहिदना, जी। इसका तर्जुमा कुछ अगर याद हो आपको जी तो, जी 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 तो ये तो क्योंकि अहम ये है, जी। क्योंकि अब बहुत से लोग क्या होते हैं कि अब सना भी अल्लाह ताला हम लोगों को तरीक़ेकार से जानकारी करने की कोशिश जी। अता फरमावे। आप लोगों की शोबत से हमें सीखना भी चाहिए। खैर ठीक है, मैं नमाज जनाजा, ये जो दुआए जनाजा है, जी। इसका तर्जमा बताए दे रहा हूँ। जी। मगर नाजरीन को मैं एक बात और बता दूं, जी, जी। कि जिसको नमाज जनाजा की दुआ ना याद हो जी। तो सिर्फ अलहम्दु शरीफ ही पढ़ ले। जी। अलहम्दु शरीफ पढ़ ले, जी। या पढ़ ले अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन नार। जिसको ना याद हो, जिसको ना लेकिन याद करने की कोशिश करे वो। कोशिश करे। जी। हाँ, तरीक़ाकार तो सीखना जी, जरूरी जी, है ना। याद करने की कोशिश करे, ज़रूरी है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमारे दीनी भाई नहीं याद करते हैं, और हर बार जब जनाजा सामने रखा होता है जी। तो लोग कहते हैं, इमाम साहब ज़रा नमाज जनाजा की नियत बता दीजिए। जी। जी। क्या देखा उतनी गया। देर बताने में किसी को याद थोड़ी ना हो जाता है, याद नहीं हो जाता है। जी। जी। याद करने की कोशिश जो लोग करेंगे तो उसको पहले से जब कोशिश करेंगे तब याद होगा। एक बार सुन के या दो बार सुन के याद नहीं हो जाएगा। जी। जी। बहरहाल हमारे उलमा ने यह भी फरमाया है कि जिसको जनाजा की नियत ना याद हो, जी। वो इतना कह ले, जो नियत इमाम की वो मेरी अल्लाहु अकबर। जी। इससे भी जो है सहूलत, आसानी, इससे भी नमाज की नियत हो जाएगी। और नियत तो दिल के इरादे को कहते जी। हैं। जी। 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 नियत तो दिल के इरादे को कहते हैं। आप जोहर की नमाज, अब असर की नमाज पढ़ने जाएंगे, जी। जी। अगर आप जुबान से नियत ना करें जी। जी। और जाके सुन्नत पढ़ने के लिए खड़े हों, हाथ उठा के अल्लाहु अकबर कह लें, दिल में तो इरादा है कि हम सुन्नत पढ़ने जा रहे हैं। जी। जी। वो भी असर की सुन्नत पढ़ने जा रहे हैं। जी। जी। तो दिल में इरादा है, दिल के इरादे को नियत कहते हैं। जुबान से कह लेना मुस्ताहब है, जी। बेहतर है। इसका जैसे वो बताते, क्योंकि जी। प्रोग्राम के हम इख्तिताम पे हैं, वो जो अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यना व मय्यतना, उसका एक तर्जुमा बता दें हमारे नाज़रीन को। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यना, जी। आय अल्लाह बख्शिश फरमा दे हमारे जिंदों की। जी। व मय्यतना, जी। बख्शिश फरमा दे हमारे मुर्दों की। जी। व शाहिदना, जी। और मग़फ़िरत फरमा दे हमारे जो यहाँ हाजिर हैं मोमिन भाई उनकी। व गायबना, जी। और उनकी भी बख्शिश फरमा दे जो यहाँ मौजूद नहीं है। जी। व सगीरना, जी। और बख्शिश फरमा दे जो हमारे में छोटे बच्चे हैं, छोटे हैं, जी, जी। उनकी बख्शिश फरमा दे। व कबीरना, जी। जो हम में बड़े हैं, उनकी बख्शिश फरमा दे। जी। व ज़करना, हमारे मर्दों की बख्शिश फरमा दे। व उनसाना, जी। हमारे औरतों की बख्शिश फरमा दे। जी। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम। जी। या अल्लाह तू जब तक हमको जिंदगी दे जी। तो इस्लाम पर जिंदगी दे। व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। जी। और मौला तू जब हमको मौत दे जी। तो ईमान पर मौत दे।
جی ایمان کے ساتھ موت دے. جی جی ماشاءاللہ. تو یہ جیسے یہ تو طریقہ کار آپ نے بتایا, ترجمہ بھی بتایا. بس آخری میں چلتے چلتے ہم اپنے سامعین کو یہ اور تھوڑا سا بتانا چاہیں گے کہ جیسے ایک چیز کا اور یہ بتا دیں کہ جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ قبروں میں رکھتے ہوئے میت کو تو عہد نامہ وغیرہ رکھ دیا جاتا ہے یا کچھ تبرکات وغیرہ رکھ دیتے ہیں. تو اس کا کیا اصل و حکم ہے, کیا مطلب رکھنے میں کہ بہتر ہے, افضل ہے, جی ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے, کیونکہ عہد نامہ کی بہت بڑی فضیلت ہے. جی زندگی میں اگر کسی نے ایک بار عہد نامہ پڑھ لیا, جی جی ایمان پہ خاتمہ ہوا, جی تو اس کی بخشش ہوگی انشاءاللہ. ماشاءاللہ بے شک. بھائی بے ایمان کی بخشش نہیں ہے, عہد نامہ نہیں, پورا قرآن تم رکھ دو اندر, صحیح, آپ پورا قرآن اندر رکھ دیجئے, جی جی تو اس کی بخشش نہیں ہوگی. جی جی بخشش اسی کی ہوگی جو ایمان والا ہوگا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر, رائی کے دانے کے برابر اگر ایمان ہوگا جی تو کل قیامت کے دن میں اس کی بخشش کرا کے جنت میں لے جاؤں گا. سبحان اللہ. تو یہ بخشش کرانا جو ہے, بخشش کے لیے وہ جو عہد نامہ وغیرہ ہے جی جی اس کو وہاں رکھ دیتے ہیں, شجرہ وغیرہ رکھ دیتے ہیں, شجرہ وغیرہ رکھتے ہیں. کیونکہ وہاں پہ جب فرشتے آتے ہیں جی جی منکر نکیر جب سوال کرنے کے لیے, تو چونکہ عہد نامہ یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی تعریف ہے, جی وہاں جب رکھا ہوا ہوتا ہے جی تو اس کے نور سے جی اس مرنے والے کو, اس قبر میں رہنے والے کو فائدہ پہنچتا ہے, بے شک. اور فرشتے پہچان جاتے ہیں کہ یہ ایمان والے کی قبر ہے. ماشاءاللہ. اور الحمدللہ فرشتے تو خیر جانتے ہی ہیں, کیونکہ فرشتے نوری مخلوق ہیں, ان کو تو پتہ ہی ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جب شجرہ وغیرہ رکھا جاتا ہے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں دامن کس کا ہے, جی اس کے ہاتھ میں دامن کس کا ہے. اگر اچھے پیر کا دامن ہے, جی. جیسے آج لوگ تو جیسے پیر پائے, اچھے پیر سے مطلب کامل پیر, کامل پیر, جی جی آج کل لوگ بہت ایسے پیروں سے بھی مرید ہو جاتے ہیں بے دھڑک. اور دیہاتوں میں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی پیر ہو, نماز پڑھے یا نہ پڑھے, روزہ رکھے یا نہ رکھے, 30 روزہ غائب ہو, ایک کو ٹائم کی نماز نہ پڑھے بلکہ 8ویں دن کی بھی نماز گول ہو. پھر یہ پیر پہ یا طریقت پہ یا مریدی پہ پھر انشاءاللہ کبھی گفتگو کیا جائے گا. ہم اختتام پہ ہیں, تو آخر میں مولانا صاحب یہ ہمارے ناظرین کو, ہمارے سامعین کو, کہ جن کو نہیں پتا ہے, تو اس حوالے سے کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے کہ سیکھیں, کیسے کریں, کیا کریں؟ ہاں, اس حوالے سے ایچ ڈی جی نیوز کے حوالے سے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ دیکھیے اسلام بہت سیدھا راستہ ہے, اور اسلام حکم دیتا ہے اچھائی اور برائی کے علم کے لیے. جی اچھے چیز کی بھی ہمیں علم ہونا چاہیے, برے چیز کی بھی ہمیں علم ہونا چاہیے. اچھے چیز ہمیں کرنا چاہیے, بری چیزوں سے بچنا چاہیے. نماز جنازہ جو آخری زندگی کا مرحلہ ہے, تو اس کے لیے بھی ہم اور آپ کو سب کو تیاری کرنا چاہیے. اور یہ پتہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی کا آخری دن کون سا دن ہے. جی بے شک. علماء اور صوفیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ اپنا ہر آنے والا کل کا دن اپنی زندگی کا آخری دن سمجھو. آج اس رب کی بارگاہ میں توبہ کرو, اچھے اعمال کرو, اعمال صالحہ کرو. یہی زندگی میں, یہی زندگی کے بعد, مرنے کے بعد ہمارے کام آنے والے ہیں. لہٰذا ہم ناظرین کو یہی پیغام دیں گے کہ ہمارے ناظرین علم سیکھیں, کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. جی بے شک. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت پھر ایک بار دیا, ہمارے ناظرین کو, ہمارے سامعین کو کچھ اس حوالے سے بڑی اہم جانکاری بھی ہم لوگوں نے کرائی. اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں, آپ نے یہ دینی مذاکرات میں ہم کو وقت دیا اور ہم سے حصہ لیا. مولا تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے. آمین. مزید دعا کی درخواست ہے آپ سے انشاءاللہ. جی दर्शक बिन तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजन. अहिले हामीसँग हुनुहुन्थ्यो हजरत मौलाना कारी शरीफुल कादरी साहब. उहाँसँग हामीले नमाज जनाजाको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ. आउँदो साता नयाँ व्यक्ति नयाँ विषय लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ. कार्यक्रम पैगामे मुस्लिम साताको शुक्रबार 4:30 देखि 5 बजेसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजनमा. कार्यक्रम पैगामे मुस्लिम म प्रस्तोता मोहम्मद जियाउल हक बिदा चाहन्छु. हस्त धन्यवाद. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह.
नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै